बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन, इंसान का दिमाग जो है वो एक बहुत बड़ा ऐसा ऑर्गन है जो एक ऐसे सिस्टम के तहत अल्लाह पाक ने उसकी तहलीक की है कि एक टावर की तरह वो काम करता है और वही सिग्नल छोड़ता है जैसा हम सोचते हैं। अगर हम पॉजिटिव सोच रखते हैं तो ऑब्वियसली हमारा दिमाग जो है वो पॉजिटिव सिग्नल जो है वो ड्रॉप करता है, और अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिविटी हमारी ज़िंदगी में या हमारे इर्द गिर्द जो है वो फैल जाती है। सो बी पॉजिटिव एंड थिंक पॉजिटिव, यही मेरा आज का पैगाम है। और आइए इसी पैगाम के साथ हम शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। और आज हम मौजूद हैं यूनियन कौंसिल कस चनातर के इलाका संगड़ में, और संगड़ के बानी या संगड़ के में एक बहुत मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हाजी बशीर मरहूम जो चेयरमैन रहे, उन्होंने अपनी खिदमात पेश की, उन्होंने पंचायत में अपना एक अहम रोल अदा किया, समाजत में सियासत में उनका एक नाम रहा। इसी तरह से उनके भाई जो हैं मोहम्मद ज़ुबैर इस वक्त सिपा सलार हैं इसी इलाके के, और एक अच्छी मुस्लिम लीग नून की क़यादत कर रहे हैं यहीं इस इलाका से, इस वार्ड से। और इसी तरह से जिस तरह उनके कज़न जो हैं वो इलेक्ट हुए हैं वाइस चेयरमैन यूनियन कौंसिल कस चनातर से, मेरी मुराद राजा नासिर महमूद साहब हैं। तो आइए नाजरीन उनसे पूछते हैं, कस चनातर डिवाइडेड हुई है यूनियन कौंसिल, किस तरह से उसके मसाइल हैं, किस तरह से काम करेंगे, प्लान क्या है, कितना डिलीवर करेंगे। सबसे बड़ी बात 31 ईयर्स के बाद इलेक्शन हुए हैं और चेयरमैन या वाइस चेयरमैन बनने के बाद जो मामलात हैं वो निचली सतह तक आए हैं, किस तरह से डिलीवर करेंगे, प्लान क्या देंगे। लोगों को सबसे ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं एक निचली सतह पर, तो उस पर वो क्या जवाब देंगे। तो आइए हम आपकी मुलाकात राजा नासिर महमूद साहब से करवाते हैं जो वाइस चेयरमैन हैं यूनियन कौंसिल कस चनातर के। और इसी तरह से अगर मैं उनके बिज़नेस के बारे में थोड़ा सा बताती जाऊं तो एक प्रोडक्शन प्लांट के वो CEO हैं जिसमें वो डिफरेंट किस्म की चीज़ें जो हैं वो प्रोडक्ट करते हैं। तो आइए उस पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया आप यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं आपको बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इतना कठिन रास्ता सफ़र करके आए हैं और काफ़ी मुश्किलात आई होंगी आपके लिए, लेकिन ये भी मैं समझता हूँ कि हमारे इलाके की ये भी एक तरक्की का एक रोल शुरू हुआ है जी जी, जो आप यहाँ लाएँ और इस इलाके को आप सियासी हालात से हट कर भी आप जो है ना इसको उजागर करेंगे, इसके मसले मसाइल अपने चैनल की वसासत से जो है ना बहुत सारे जो हमारे मसाइल हैं वो आप जो है ना इसको ओपन करेंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट क्वेश्चन में फारूक साहब को का साथ दे रहे थे, आपके ख़ानदान को लीड कर रहे थे हाजी बशीर साहब, इसी तरह से अब आपके ख़ानदान को लीड कर रहे हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब। आप सियासत में प्रैक्टिकली आए हैं, कैसा लगा आपको सियासत का हिस्सा बनकर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे राजा ज़ुबैर साहब की जो है ना क़यादत में बहुत अच्छा लगा और मुझे बड़ा अच्छा फ़ख्र महसूस हुआ कि मुझे एक अच्छा और बिल्कुल फेयर इंसान मिला है जिसके साथ चल के मुझे खुशी हुई है। किसी जगह पे मुश्किलात ऐसा नहीं हुआ कि किसी जगह पे उन पे कोई कीचड़ उछाला गया हो या कोई इस तरह की नेगेटिव बात उनके आई हो। इस चीज़ से मैं बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं जिस के साथ चला हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रास्ता अपनाया मैंने, और इंशाल्लाह वो लोगों के मसले मसाइल पहले भी समझते थे और मज़ीद हम मिल के इंशाल्लाह जो किसी जगह पे भी लोकल या हमारी मेन जो कायदीन है वहाँ पे भी मुझे इन पे ज़ुबैर साहब पे किसी किस्म की कोई एलिगेशन या कोई ब्लेम या कोई किसी किस्म की भी मुझे अभी तक सुनने में नहीं आया। तो उस बात से कि बहुत सारे लोग एक दूसरे पे तंज करते हैं या कोई ऐसे उनके ऊपर एलिगेशनें होती हैं जिससे थोड़ा सा बंदा मुतनफ़र होता है कि यार शायद मैंने कोई गलत आदमी का चुनाव किया है या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन से पहले भी और अब भी मुझे बहुत अच्छा लगा है कि अपनी क़यादत के साथ भी उनका बहुत अच्छा बर्ताव है और जो एक होना चाहिए एक लीडर में उनमें वो अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी सलाहियत हैं उनके में। गुड। यूनियन कौंसिल कस चनातर जिस तरह से मैं समझती हूँ कि उसने धंधरकोट से ही जन्म लिया और एक न्यू यूनियन कौंसिल बनी, एक काफ़ी लेंथी है, इसमें काफ़ी वार्ड्स भी हैं, सारा बड़ा दूर दूर तक का एरिया है, ज़्यादातर एरिया पहाड़ी सिलसिले पर मुश्तमिल है। कौन कौन से मसाइल आपको यहाँ नज़र आते हैं? एज ए वाइस चेयरमैन आप किस तरह से इस पर काम करेंगे? जी इंशाल्लाह जो मेरी नज़र में है बहुत सारे मसाइल हैं जो बुनियादी तो बेशुमार हैं, लेकिन हम सबसे पहले जो जिन पे नज़र रखे हुए हैं या जिस पे हमारी डिस्कशन होती है वो ये है कि जो इज्तिमाई मसाइल हैं जो पूरे गाँव के या पूरी यूनियन कौंसिल के हैं, अपने वार्ड से हट के हमने क्योंकि पूरी यूनियन कौंसिल के बारे में सोचना है,
تو مینس جس طرح سڑکیں وغیرہ ہیں، راستے وغیرہ ہیں، لنک ہے، جیسا کہ ہمارے اپنی وارڈ میں اگر ہم نے وارڈ 1 سے وارڈ 2 میں جانا ہے، وہ بھی سنگڑ کا ایریا ہے لیکن ہمیں بمبر سے پھیر کے جانا پڑتا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ جیسے ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کہیں سے کوئی فنڈس وغیرہ ملتے ہیں یا جو بھی کوئی ایسی اسکیم آتی ہے تو ہم ان کو جو بنیادی چیزیں ہیں نا ان کو سب سے پہلے حل کریں. جیسے میں نے ابھی بتایا کہ لنکس روڈس جو وہ ہیں، جو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں جو گوڑے ہیں، ان کو آپس میں ہم لنک کریں تاکہ ہماری ہر خوشی غمی میں ہم آسانی سے ایک دوسرے کے پاس آ جا سکیں. باہر سے لوگ بھی آتے ہیں، ان کے لیے مشکلات نہ ہو. تو باقی اس کے علاوہ ہم چھوٹے چھوٹے مسائل جیسے پانی کے مسائل یہاں پہ کافی سارے ہیں. اس کے بعد راستے ہیں جو بڑے مشکل سے ہیں، لوگ عورتیں وغیرہ کافی مشکلات سے آتی جاتی ہیں. ان کے لیے اگر خدا نخواستہ کوئی مریض وغیرہ لے کے جانا پڑے تو ان کے وہ اٹھا کے سڑکوں تک پہنچانا مشکل ہوتے ہیں. اسی طرح کے جو مسائل ہیں سب سے پہلے ہم انہی کی کوشش کریں گے کہ وہ حل ہوں. تو اس کے علاوہ پھر ان سے چھوٹے چھوٹے جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ ہے. اس الیکشن میں تقریباً ڈور ٹو ڈور ہم نے وزٹ کیا ہے اور لوگوں کے مسائل کو سنا بھی ہے اور ہمارے پاس نوٹ ہیں اور ہم اس پہ انشاءاللہ جلد جو ہے نا کوئی پلان بنا کے تو ایک تو اوورال پوری یونین کونسل کا مل بیٹھ کے بنائیں گے پلان جتنے تو باقی تمام ہمارے چیئرمین صاحب ہیں ان کو میں مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ صفدر نذیر صاحب ہمارے چیئرمین ہیں، ان کی قیادت میں اور باقی جتنے ممبران ہیں ان سب کی جو ہے نا مشاورت سے جو بھی ہم پوری یونین کونسل کے جو پلان بنائیں گے اس پہ مل کے اور اپنے قائدین سے مل کے سارا جو ہے نا ہم اس کے تحت چلیں گے انشاءاللہ. یونین کونسل کا اسٹناتر کی اگین میں بات کروں گی، جس طرح سے آپ نے بات روڈز کی یا لنکس روڈ کی کس طرح آپ پلان بنائیں گے اور پوری ٹیم کے ساتھ آپ کانٹیکٹ میں رہیں گے؟ جس طرح سے بڑا ڈیفیکلٹ سا راستہ ہے، آپ کے بڑے پرابلمز ہیں. میں کہتی ہوں کہ اتنے سالوں سے جو کام میرے خیال میں جوں کہ توں پڑے ہوئے ہیں ان کو ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوئے. اس پر کیا رائے دیں گے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. جس بھی وجہ سے میں خیر اس بات پہ نہیں جانا چاہتا کہ وہ کیوں نہیں ہوئے یا کیسے کس وجہ سے نہیں ہوئے، لیکن یہ ہے کہ ہمارا جو ہوگا بلا تفریق ہم یہ نہیں دیکھیں گے یہ کس جماعت سے ہے یا کس طرح کا جو ہمارے ساتھ چلا ہے یا ہمیں کس نے ووٹنگ کی ہے، لیکن ہم ایک نمائندہ جو ہماری عوام نے ہمیں منتخب کیا ہے وہ اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پوری اس وارڈ کے اور پوری یونین کونسل کے نمائندے ہیں. تو اس لیے ہمیں بلا تفریق جو ہے نا جو بھی مسائل ہمارے سامنے آئے گا وہ سب ہم پلان کے ساتھ مل جل کے تو اس کو حل کریں گے. جس طرح بھی کوئی ڈپارٹمنٹس کے ساتھ یا اپنے مشاورت کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں ہم سب مل کے ان کو جو بھی علائی عمل ہوگا اختیار کریں گے. راج صاحب، ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھتا ہے یہاں کی موجودہ حکومت پر بھی اور پچھلے 10 سالہ ٹنیور پر بھی. 10 سال طارق فاروق صاحب سینئر منسٹر بھی رہے، پھر بھی آپ کا کس چناتر کا یہ جو ایریا ہے سنگڑ جس میں مختلف موڑے بھی ہیں، مختلف لوکیلٹیز بھی ہیں چھوٹی چھوٹی سی، یہاں کوئی خاطر خواہ جو ہے کام نہیں سامنے آیا. روڈ ہستہ حال ہے، ہستہ حالی کا منظر پیش کر رہے ہیں. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ کہ جو پہلے کی نسبت جو طارق صاحب کا دور گزرا ہے اس میں بہت سارے کام آئے ہیں. بہت سارے سب سے جو مین کام ہے وہ روڈس وغیرہ کی ہیں. ہماری سنگڑ میں اس میں الحمدللہ 3 روڈیں جو ہے نا وہ آ رہی ہیں جو کس چناتر کی طرف سے گزر کے آتی ہے وہ بھی ہمارے سنگڑ کو ٹچ کرتی ہیں اور جو پونا سے نیچے نالے کے ساتھ ساتھ آتی ہے وہ بھی ہمارے سنگڑ میں آتی ہیں. سکا تالاب سے جو آتی ہے تو اس میں طارق صاحب نے بھرپور ہمارے ساتھ جتنے وعدے کیے تھے وہ پورے کیے ہیں. ہم اسی لیے ان کو زیادہ سپورٹ بھی کرتے ہیں کیونکہ ہمیں یہاں پہ کام سے لگاؤ ہے. کوئی برادریزم یا دوسرا کسی کی ذاتیات سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے. جو لیڈر ہمارے ساتھ کام کرے گا ہمارے علاقے کے ہماری عوام کے لیے بہتری کرے گا ہم اسی کو جو پروموٹ کریں گے اسی کو اپنا ووٹ دیں گے اور اس کے لیے محنت کریں گے. تو جیسا کہ طارق صاحب نے ہمارے ساتھ جو وعدے کیے ہوئے تھے وہ انہوں نے اس اپنی دور حکومت میں انہوں نے پورے کیے ہیں اور انشاءاللہ ہم ان کو آئندہ بھی سپورٹ کرتے رہیں گے اور آئندہ ان سے کام لیتے رہیں گے. عملی طور پر اگر بات کریں تو آپ نے بات جس طرح سے کی کہ کام کافی ہوئے ہیں، لنکس روڈ بھی دیے گئے ہیں، معاملات ان اسپائٹ آف دس ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن پر اگر بات کریں، یونین کونسل کا چناتر نیولی الیکٹڈ یونین کونسل ہے، آپ نیولی الیکٹڈ لوگ ہیں، چیئرمین ہیں، وائس چیئرمین ہیں. ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن جو ہے ہمارے بیسک مسائل میں سے ہے، کس طرح آپ اس پر پلان ہے آپ کا، کس طرح سے اس پر آپ کام کریں گے؟ جی ہماری ایک تو ایجوکیشن میں بہت جو ہے نا تھوڑا سا پرابلمس ہیں اور جس سلسلے میں آج بھی ہمارے پورے سنگڑ کی میٹنگز تھی ہائی اسکول کے بارے میں کہ وہ 1934 میں غالباً ہمارا ہائی اسکول بنا تھا لیکن یوں کا توں ہی وہ ہائی اسکول وہیں پڑا ہوا ہے. اس کی بلڈنگ کی حالت بہت خستہ ہے جس میں آج ہی جو ہے نا دن کو ہماری 10 بجے میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں کافی مشاورت ہوئی ہے کہ ہم اس پلان دیں گے جو بھی مل کے. اس کو ہیلتھ کے والے سے جو ہے نا ہماری طارق صاحب نے جو ہے نا ایک ہماری ڈسپینسری دی تھی
وہ ویٹرنری ڈسپنسری دی تھی، اور ابھی دوسری ڈسپنسری ہے اس کو بھی مزید انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو اپ گریڈ کرنے کی جو ہے نا وہ ریکویسٹ کریں گے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی جلد ہو جائے گا۔ حاجی بشیر صاحب آپ کے فرسٹ کزن بھی رہے اور بردر ان لا بھی ہیں، اس طرح سے ان کے بھائی محمد زبیر صاحب آپ کے بردر ان لا، کس طرح سے آپ لوگوں نے آپ نے اسپیشلی ان کی لائف سے کیا سیکھا؟ جس طرح سیاست میں ان کا بڑا نام رہا، پنچایت میں ایک خاص وزاداری میں ایک عمل دخل رہا ان کا، کیا سیکھا آپ نے ان کی لائف سے؟ جی بالکل الحمدللہ، میں حاجی بشیر صاحب کا جو ہے نا وہ واقعی چاہتا ہوں کہ ان کے نقش قدم پہ چلیں ہم۔ وہ بہت ہی ایک دلیر لیڈر تھے ہمارے سنگڑ کے، اور وہ بہت ہی فیئر تھے۔ وہ یہ کہہ لیں کہ آپ غریب طبقے کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کا برتاؤ بہت اچھا تھا۔ وہ ان کے نزدیک یہ نہیں تھا کہ کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے یا کوئی، وہ سب کو نا ایک نظر سے دیکھتے تھے۔ زیادہ تر جو ہے نا وہ غریب نواز تھے، جو لوگ بالکل سادہ یا زیادہ غریب تھے نا، ان کے ساتھ وہ زیادہ مطلب کہ کوشش کرتے تھے کہ ان کے ساتھ جو ہے نا کوئی بہتر حال ان کا کیا جائے، یا ان کے ساتھ کوئی ایسی سپورٹ کی جائے، اور انہوں نے الحمدللہ کی بھی ہے۔ تو ہم بھی کوشش کریں گے کہ ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، کیونکہ وہ ہمارے بھائی بھی تھے اور ہمیں کافی چیزیں ان سے سیکھنے کو ملی بھی تھیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس راستے پہ چلائے، اور جو ذمہ داری اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہ دی ہے اور لوگوں نے دی ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، اس کا میں شکر گزار ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اس عہدے پہ لے کر آئے ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو بخوبی سے نبھائیں، اور زیادہ تر جو ہے نا عوام کی خدمت میں گزاریں۔ جس طرح سے آپ نے فیلڈ ورک کیا، آپ اس سے پہلے بھی آپ کا ایکسپیرینس 30-32 سال صرف ووٹ کاسٹ کرنے کا زیادہ رہا، یا حاجی بشیر صاحب کے ساتھ چونکہ وہ آپ کے خاندان کے سینئر تھے، سیاست میں بھی ان کا نام رہا، تو اس وجہ سے آپ کا ایک پرسنلی لنک بھی رہا۔ آپ کو کیا لگتا ہے فیلڈ وزٹ کرنے سے کس قدر آپ کے سامنے مسائل آئے ہیں؟ آج سے پہلے 31 سال پہلے کی سٹوری کیا تھی اور آج کی کیا ڈفرینس نظر آیا آپ کو؟ جی آج سے 31 سال پہلے تو بہت ہی مختلف حالات تھے، آج کی نسبت اس ٹائم تو یہاں پہ ہمارے گاؤں میں اس میں بہت ہی زندگی کٹھن تھی۔ اس مینس کہ یہاں سے اگر جانا بھی ہے تو ہم سکات لوگ ہم پیدل چل کے جاتے تھے، اور اگر بمبرگ میں خدا نخواستہ کوئی یہاں سے کوئی مریض ہے یا کوئی اور کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے، کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کسی قسم کا حادثہ ہو جاتا ہے، تو ہمیں بہت ہی مشکلات ہوتی تھی۔ پہلے لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا تھا، اس کے بعد پھر اس کو جو ہے نا لے کے جاتے تھے، لیکن الحمدللہ اب کافی بہتری آئی ہے۔ 31 سال پہلے کی نسبت ابھی کافی بہتری آئی ہے، کیونکہ روڈس اور بجلی وغیرہ آئی ہیں، تو اس سے ہمارے لیے کافی سہولتیں ہوئی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ ابھی بہت ساری مشکلاتیں ہیں، جیسا کہ ہم نے الیکشن میں وزٹ کیا ہے ڈور ٹو ڈور، تو اس میں کافی ساری پرابلمس لوگوں کی آئی ہیں، کوئی پرسنل پرابلمس ہیں، کوئی اجتماعی پرابلمس ہیں، تو ہم میرے ذہن میں اور ہمارے جو ہے نا پلان میں یہ بھی ایک حصہ ہے کہ ہم انشاءاللہ جیسے الیکشن کیمپین میں ہم ڈور ٹو ڈور گئے ہیں، ہم اسی طرح ہر مہینے میں یا 2 مہینے بعد جو ہے نا ہم ایک پلان تشکیل دیا ہے کہ اس کے تحت ہم دوبارہ ڈور ٹو ڈور جائیں، جس کی سب سے زیادہ پہلے ضروریات ہیں اس کو پورا کیا جائے، جس کی زیادہ مشکلات ہیں، جس معاملے پہ زیادہ پرابلمس ہیں، پہلے اس کو حل کیا جائے، اس کے بعد جو ہے نا پھر دوسری جو کام۔ گڈ 31 ایئرس کے بعد جو الیکشن ہوئے ہیں، اس کا کریڈٹ آپ کس کے دیں گے؟ آج سے پہلے تمام پارٹیز آئیں، ہر ایک نے وعدہ کیا، معاہدہ کیا، عدالت نے بھی کہا، لیکن کبھی عمل نہیں ہوا۔ 31 سال کے بعد جو الیکشن ہوئے، اس کا کریڈٹ کس کو دیں گے آپ؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کا بھی اس میں بہت کردار ہے، اور موجودہ حکومت ہے اس نے بھی اپنا رول ادا کیا، اپوزیشن کا اس میں بہت کردار ہے، سب کی کوششوں سے یہ ممکن ہوا ہے، کافی تقریباً 31 سال بعد یہ ممکن ہوا ہے، تو سب کی کوشش سے ہوا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جس طرح سے پوری دنیا کی 5ویں اور پاکستان کی نمبر 1 جماعت بن گئی ہے، اگر ہم بات کریں آپ کے طارق فاروق صاحب کی جنرل سیکرٹری ہیں آزاد کشمیر کے، کیا لگتا ہے آپ کو مسلم لیگ نون کا گراف آپ کے یونین کونسل کا چناتر میں فرق نظر آیا آپ کو پی ٹی آئی کی قیادت میں؟ حالانکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی تھی، کیسا رزلٹ آپ کے سامنے آیا؟ جی ہماری اگر پورے ڈسٹرکٹ ممبر کی بات کریں تو ڈسٹرکٹ ممبر میں تو صرف طارق فاروق صاحب کے علاوہ تو کسی جگہ پہ کوئی مین کام نہیں نظر آیا، اور یہ ان کی تقریر میں نے اکثر سنا تھا کہ جہاں بھی وہ اپنی تقریر کرتے تھے تو اس میں یہ وہ ضرور کہتے تھے کہ جس جگہ پہ جس روڈ پہ جائیں گے آپ کو طارق فاروق یاد آئے گا، جس ہاسپٹل میں جائیں گے تو آپ کو طارق فاروق نظر آئے گا، جس پل سے گزریں گے تو وہ طارق فاروق۔ میں ان کی اس بات سے تائید کرتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اس کے علاوہ مجھے ابھی تک جو ایکسپیرینس ہوا اس میں مجھے کسی اور کا کوئی مین کام نظر نہیں آیا۔
بالکل صحیح. آپ نے اپنی لائف کافی کیپٹل سٹی میں گزاری اور اس کے بعد آپ آزاد کشمیر کے اس گاؤں جو آئی تھنک سنگڑ کے نام سے یہ ہے, تو آپ اس میں آئے. یہاں آپ نے ایک جنید کیمیکل انڈسٹری کے نام سے ایک پروڈکشن بنائی ہے آپ نے کیمیکل کی, تو کیا آپ کو نظر آتا ہے, کیا فیڈ بیک ہے اس کا؟ جی, میں اپنی سوچ سے تو میں نے یہ سوچا کہ یہ ایک فرم جس یہاں پہ شروع کی جائے جس میں جو ہے نا اپنا بھی اس میں بینیفٹ ہے, لیکن اپنے عوام کے لیے اور اپنے علاقے میں جو ہے نا یہ کیا جائے کام شروع میں, جس میں بہت سارے لوگ جو ہے نا یہاں سے باقی گجرات گجرانوالا یا لاہور کے لیے جاتے ہیں مزدوری لیبر کے لیے, تو کوئی ایسی چیز شروع کی جائے جہاں پہ اپنے لوگوں پہ اپنے گھر میں ہی ان کو جو ہے نا مزدوری مل جائے. تو اس میں کوشش میں ہوں اور کی بھی ہے, اور انشاءاللہ اب جنید کیمیکل انڈسٹری کے نام سے میں نے ایک فرم یہاں رجسٹرڈ کروائی ہے جس کو ہم لے کے آگے چل رہے ہیں اور ایک اسٹینڈرڈ کے تحت چل رہے ہیں, اور اس کو ہم ملٹی نیشنل کمپنی کے ایول جو ہے نا انشاءاللہ اس کی کوالٹیز وائز اور پرائز وائز ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ بہت کم ہو تاکہ لوگوں کو بھی اس کو بینیفٹ ہو. سب سے پہلے اپنے علاقے اپنے ڈسٹرکٹ ممبر میں, اس کے بعد پھر باقی آؤٹ سٹیز میں جائیں گے انشاءاللہ. زبیر صاحب کی قیادت میں کمپین کیسی رہی آپ کی؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو مسلم لیگ نون کی وجہ سے ووٹ ملا یا ڈیو ٹو حاجی بشیر یا محمد زبیر صاحب کی وجہ سے ملا؟ ویسے جو بیسکلی چیز ہے وہ تو ہمارا مین جو ہے نا حاجی بشیر صاحب ہیں, مرحوم اللہ رب العالمین ان کو مغفرت عطا فرمائے. اس کے بعد جو زبیر صاحب ہیں ان کی یہ ساری کوششیں اور اس کے نتیجے میں ہی ہم جو ہے نا یہاں پہ پہنچے, کیونکہ میں تو بالکل ایک نیا پرسن تھا اور بہت کم بھی اس میں جو ہے نا انوالومنٹ ہوئی ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا سہرا جو ہے نا وہ راجہ زبیر صاحب کے سر پہ ہے, جن کی ساری یہ کوشش کا یہ صلہ ملا ہمیں. اور کچھ ہماری جو پارٹی ہے اس نے کام کروائے تھے اور اس کی بھی پہچان تھی کہ مسلم لیگ نون نے اور طارق فروز صاحب کی نے یہاں پہ سنگڑ میں بہت سارے کام کروائے, اس کی بنیاد پہ ہمیں جو ہے نا ایک اچھا رسپانس ملا. لاسٹ میں آپ اپنی وارڈ کے لوگوں کا کس طرح شکریہ ادا کریں گے اور یونین کونسل کے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے ایز اے وائس چیئرمین؟ ان کی امیدوں پر آپ کتنا پورا اتریں گے؟ جی انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے اگر چاہا تو انشاءاللہ ہم اپنے جو وارڈ کے لوگ ہیں ان کا تو ہم جو ہے نا ڈور ٹو ڈور شکریہ ادا کریں گے, اور ان کے جو مسائل ہیں ان کو بھی ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے. اپنی جماعت کے نہ صرف بلکہ باقی جتنی جماعتوں کے ان کے ساتھ بھی جو ہے نا ہم کچھ ہم نے شروع کر دیا ہے, اور کچھ ہم انشاءاللہ جو ہے نا یہ پلان کر رہے ہیں کہ ان کو بھی بٹھا کے ایک چینل پہ ایک اس پلیٹ فارم پہ بٹھائیں, اور تاکہ جو ہے نا اپنے علاقے کے اس میں یونین کونسل ہو یا ایک وارڈ ہو, سب کے جو ہے نا مسائل تاکہ مل جل کے حل کریں. جی تو ناظرین, یہ تھی راجہ ناصر محمود صاحب کی گفتگو جو آپ لوگوں نے سنی. سب سے بڑا جو ایک فیڈ بیک یا کریڈٹ میں سمجھتی ہوں ان کو ملا اپنے الیکشن میں جیت کے لیے, اس میں دو شخصیات کا بڑا نام, جن میں سے حاجی بشیر مرحوم صاحب جو چیئرمین تھے, اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. اس طرح سے ان کے بھائی راجہ محمد زبیر صاحب ایک سنگڑ کے سپہ سالار یا ایک ایسی قیادت جنہوں نے اپنے بھائی کا جو ایک سسٹم ہے اس کو جو ان کو لیگیسی ملی ہے اپنے بھائی کی, اس کو انہوں نے بڑے اچھے سے مینج کیا, سنبھالا اور اپنے لوگوں کو لے کر چلے. اور اسی چیز کا جو فیڈ بیک ملا وہ راجہ ناصر محمود صاحب کو ملا, اور وہ وائس چیئرمین بنے ہیں یونین کونسل کس چناتر کے. گو کے کس چناتر میں کافی مسائل ہیں, روڈ جو ہیں خستہ خالی کا منظر پیش کرتے ہیں, پانی کے صاف پینے کے پانی کی جو فراہمی ہے وہ بھی بہت کم ہے. اگر ہم مسائل کی چلیں گے کہ کیا کیا مسائل ہیں اور کیا کیا اس پر عملے پیرا ہوں گے اور کس طرح سے پلان ہے راجہ ناصر صاحب کا, وہ آپ نے سنا ہی ہے کہ کس طرح سے وہ اپنے علاقے کو یونین کونسل کو ڈیلیور کریں گے. ناصر محمود صاحب کی گفتگو آپ لوگوں نے سنی, پلان بھی آپ نے دیکھا کس طرح سے وہ اپنے علاقے میں یونین کونسل کس چناتر میں کام کرنے کے لیے پرعزم ہیں. اب ہم آپ کی ملاقات راجہ محمد زبیر صاحب سے کرواتے ہیں جو سپہ سالار ہیں اس علاقے کے سنگڑ کے. اور سنگڑ کی اگر ہم بات کریں تو اس سنگڑ کا جو نام ہے یہ بھی فیمس ہوا ہے حاجی بشیر مرحوم صاحب کی وجہ سے, جو چیئرمین تھے اور بڑی اچھی سماجی سیاسی خدمات بھی انہوں نے پیش کی, اور اسی فریضے کو نبھا رہے ہیں راجہ محمد زبیر صاحب. انہوں نے پنچایت کا وہ سلسلہ جو ہے آج بھی کیری آن رکھا, اپنے علاقے میں کوئی بھی معاملہ ہو اس میں بڑے پازیٹیولی پارٹیسپینٹ کرتے ہیں اور بڑے پازیٹیولی معاملات کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. تو آئیے آپ کی ملاقات راجہ محمد زبیر صاحب سے کرواتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ایز اے چیف کمپینر کیسا لگا ان کو الیکشن کمپین کر کے, اور کمپین کے دوران کون کون سے ایسے اسپیسیفک مسائل جو ہیں ان کے سامنے آئے ہیں. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, بہت اچھا, مہربانی. سب سے پہلے تو میں تمام میڈیا ٹیم کا میں شکر گزار ہوں. جی جی.
کہ آپ نے ٹائم نکالا اور یہاں مشکل ترین علاقے میں تشریف فرماؤ. جی جی تھینک یو، بہت مہربانی. بہت شکریہ جی. رسم میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جس طرح سے آپ کے بھائی چیئرمین ہیں رہے پنچایت میں، ان کا ایک خاص نام رہا، لوگوں کی ایک اچھی مہمان نواز شخصیت تھے، کیسا آپ نے ان کی لائف سے کیا کیا سیکھا، کیسے انسان تھے وہ؟ الحمدللہ جی، یہ جو ہمارا علاقہ ہے نا بہت مشکل ترین علاقہ ہے. کچھ ٹائم ہمارے بڑے بھائی چیئرمین بشیر صاحب مرحوم آؤٹ کنٹری میں رہے. جب وہ ادھر آئے ہیں گاؤں میں تو دیکھا گاؤں کا برا حال تھا، نہ رستہ تھا نہ سکول، کوئی چیز بھی نہیں تھی. تو انہوں نے سیاست میں حصہ لے لیا. وہ پہلی دفعہ ممبر منتخب ہوئے اور یونین کونسل دندر کوٹ سے وائس چیئرمین منتخب ہوئے. اس کے بعد انہوں نے مسلم لیگ نون چودھری طارق فاروق صاحب کے ساتھ ان کا سلسلہ منسلک ہو گیا، اور طارق فاروق صاحب نے اس علاقے میں خصوصی توجہ دی. اس میں بے شمار کام ہوئے. روڈ جس روڈ پہ آپ چل کے آئے آج سے 20-25 سال پہلے انہوں نے پکی کروائی، پکی روڈ یہاں تک دی. اس کے آگے 4 کلومیٹر اس ٹنڈور میں جو موجودہ ٹنڈور تھا طارق فاروق صاحب کا، وہ 4 کلومیٹر دی. 2 کلومیٹر اس کے بعد گڑا سے گڑا بٹیاں گاؤں ہے ادھر تک دی. 5-6 کلومیٹر پونا موڑ سے سنگڑ تک روڈ دی. 2 کلومیٹر تریڈا سے پلنگ تک روڈ دی. کچھ سہولت میں ہوئی. وہ یہ سب کوشش حاجی بشیر صاحب اور طارق فاروق صاحب کی توجہ کی وجہ سے ہوا. جس طرح سے سیاست میں آپ کے خاندان کا نام ہے اور ایک لیگیسی بھی پازیٹیو ہے آپ کے پاس، ایک اچھا فیڈ بیک رہا آپ کے لیے، ایک اچھا میں سمجھتی ہوں کہ ٹینیور گزرا حاجی بشیر صاحب کا ایز اے چیئرمین. انہوں نے اپنی یونین کونسل میں کون کون سے کام کیے؟ یہ جو کام میں بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ آبادات کی ڈسپینسری ہے یہاں پہ، پرائمری اسکول، اس کے بعد مڈل اسکول، جتنے بھی بوائز ہائی اسکول، یہ ملکہ پل ہے اس نالے کے اوپر، یہ سب حاجی بشیر صاحب کی کوششوں کی وجہ سے ہوا ہے. ان کی وجہ سے یہ سارے کام ہوئے. صحیح. رسم آپ وزٹ کرتے رہے ایز اے چیف کمپینر، ایز اے سپا سالار، آپ نے ایک پازیٹیو جو ہے اپنا ٹائم جو ہے اسپینڈ کیا ڈیورنگ کمپین. کیسا لگا آپ کو کمپین کے ڈفرینٹ معاملات میں ڈفرینٹ حالات جان کر؟ شکر اللہ، الحمدللہ. ہم لوگ جو سنگڑ کے لوگ ہیں انہوں نے اچھا رسپانس دیا ہے. جی جی. اور اللہ کا بہت خاصا فضل ہوا ہے. حاجی بشیر صاحب کی وجہ سے ہم لوگوں کو کسی نے انکار نہیں کیا. یہ ہماری، میں یونین کونسل کاچنادر کا جنرل سیکرٹری بھی ہوں. ماشاءاللہ. دوسری وارڈ میں جو میں نے لڑکا اپنا عزیز ہے وہ کھڑا کیا تھا قمر جاوید، ان کے مقابلے میں ایک وائس چیئرمین، ایک کونسلر پہلے سابقہ تھے، بڑے نام تھے ان کے. الحمدللہ طارق فاروق صاحب کی وجہ سے، نون لیگ کی وجہ سے، حاجی بشیر صاحب کی وجہ سے ہم نے دونوں سیٹیں ادھر سے کلیئر کی ہیں اور اچھے مارجن سے کی ہیں. لوگوں نے اچھا رسپانس دیا ہے، بہت اچھا. اور کچھ حاجی بشیر صاحب کی وجہ سے اچھے کام ہوئے تھے، تو اسی لیے لوگوں نے ہم پہ بھی اعتماد کیا. باقی ان کے ساتھ حاجی بشیر صاحب کی وجہ سے ہم تھوڑا بہت کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ناصر صاحب کی، قمر جاوید صاحب کی شکل میں علاقے کے لیے بہتری لائیں گے اور بہتر کام کریں گے. ایجوکیشن کے مسائل ہیں، صحت کے حوالے سے ہمارے خاصے مسائل ہیں. انشاءاللہ یہ بھی کوشش کریں گے اور حل ہوں گے. اللہ تعالیٰ چودھری طارق فاروق کو صحت دے اور زندگی دے اور موقع دے کہ گورنمنٹ میں آئے. انشاءاللہ جو کمی رہے گی وہ بھی دور ہو جائے گی. بالکل صحیح. جی تو ناظرین، یہ تھی راجہ محمد زبیر صاحب کی گفتگو، اور ایک بہت بڑا میں سمجھتی ہوں کہ ایڈوانٹیج ملا ان کو اپنے بھائی کی وجہ سے، ان کی چیئرمین شپ کی وجہ سے، اور ایک ایسے انسان کی ہسٹری جس نے اپنی اوورسیز کی لائف کو پس پردہ ڈالا اور اپنے علاقے کے مسائل کے لیے ایک بیڑا اٹھایا اور اس بیڑے کو پار بھی کیا. علاقے کے کافی مسائل سارٹ آؤٹ ہوئے، لیکن پھر بھی ابھی بھی اسٹل میں سنگڑ کے بارے میں جو میں نے پوزیشن دیکھی ہے میں اس پر بات کروں گی، جو ریالٹی پر مبنی ہے کہ کافی مسائل جوں کہ توں ہیں جن پر اور کام کرنے کی ضرورت ہے، جس میں کیونکہ یہاں کے رہنے والے لوگ بھی انسان ہیں، اور حقوق العباد سب سے پہلا فریضہ ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے جاتے ہی سب سے پہلی پوچھ گچھ کرنی ہے کہ آپ کیا کر آئے ہیں. نمازوں کا تو بعد میں حساب ہوگا، پہلے آپ کے طریقہ کار کا، آپ کی ڈیلنگ کا حساب ہوگا کہ کس طرح سے آپ نے ڈیلنگ کی ہے. انشاءاللہ میری اور آپ کی ملاقات ہوگی پھر کسی نئے پروگرام میں. تب تک لیے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.